अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जब काफ़िले वाले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर सरज़मीन मिस्र पहुँचे तो उन्होंने अपने दीगर साज़ो सामान की तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी फ़रोख्त वाले सामान में शामिल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला अहले मिस्र पर रहमत नाज़िल फरमाने वाले थे और आप अलैहिस्सलाम के हाथों में हुकूमत की बागडोर आने वाली थी। इसलिए अज़ीज़ मिस्र ने आकर आप अलैहिस्सलाम को देखते ही काफ़िले वालों से ख़रीद लिया, क्योंकि उसे आप अलैहिस्सलाम की पेशानी पर खैर व बरक़ात के आसार नज़र आ गए थे। ख़रीदने के बाद वो आप अलैहिस्सलाम को अपने शाही महल में ले आया और अपनी बीवी से कहा कि इन्हें इज़्ज़त से रखना, हो सकता है कि हमारे किसी काम आए या हम इसको अपना बेटा ही बना लें। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र में एक शाही घराने में परवरिश पाने का मौका नसीब फरमाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के घर में परवरिश पा रहे थे और अपने वालिद मोहतरम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। जब आप अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत से नवाजा और मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 22। और जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे तो हमने उसे कुव्वत फ़ैसला और इल्म अता फरमाया और हम नेकोकारों को इसी तरह बतला देते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जवानी की उम्र को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम हुस्न व जमाल का पैकर और इंतहाई खूबसूरत थे। अज़ीज़ मिस्र की बीवी आपके हुस्न पर मुतासिर होने लगी और आप अलैहिस्सलाम को वरगलाने की बहुत कोशिश की। एक दिन मौका पाकर वो आप अलैहिस्सलाम को बंद कमरे में ले गई और खूब बनाव संगार करके आप अलैहिस्सलाम को बराई की दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इसकी दावत को रद्द कर दिया और जवाब में कहा कि मैं तुम्हारी इस दावत गुनाह से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ, इसलिए कि ये गुनाह जुर्म अज़ीम, अमानत में ख़यानत और मोहसिन की नाशुक्री है। तुम्हारा शोहर मेरा मोहसिन है और ये कैसे मुनासिब होगा कि मैं अपने मोहसिन की इज़्ज़त से खेलूँ। अपने मोहसिन की ख़यानत करना तो जुल्म है और मैं जुल्म का इर्तिकाब नहीं कर सकता। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी पाकदामनी के लिए कोशिश करते हुए दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने आप अलैहिस्सलाम का पीछे से कुर्ता पकड़ा, जिससे वो फट गया। दरवाजे के पास ही दोनों ने अज़ीज़ मिस्र को सामने पाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, 7 खुश नसीब ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला इस दिन अपने अर्श के साए के नीचे जगह नसीब फरमाएगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक वो नौजवान भी होगा जिसे हस्बो नसब वाली खूबसूरत औरत ने गुनाह की दावत दी और उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। एक और हदीस में है, तुम में से कोई शख्स महरम के बगैर अजनबी औरत के साथ तन्हाई में ना रहे। जब कोई शख्स अजनबी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार करता है तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए भागते हुए दरवाजे पर पहुँचे तो अज़ीज़ मिस्र को दरवाजे पर पाया। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने अपने शोहर को देखते ही चालाकी करते हुए उससे आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और कहा कि जो आदमी तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद में डाल दिया जाए या उसे कोई और दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। आखिरकार औरत के ख़ानदान ही में एक समझदार आदमी ने ये गवाही दी
کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا کہ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر عاشق ہونے لگی ہے اور اسے اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائے۔ عین اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے پاس بلایا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئیں کہ آپ نے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی۔ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھی کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اسی کے بارے میں تو مجھ پر لعن طعن کر رہی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے سورہ یوسف آیت نمبر 33 تا 34۔ اس وقت جب یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پس ان حضرت یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر اس سے دور کر دیے۔ یقیناً وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے ہی خاندان کا عیب چھپ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعہ کو بھول جائیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یوسف آیت نمبر 35۔ پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ دو ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے ہیں
اور انگوروں کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ فرمان الہی کچھ اس طرح ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 36۔ اور اس یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہمیں تو آپ نیک شخص دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے جب آپ علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالی کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائی۔ اس کے بعد ان میں ہر ایک کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمان الہی ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 37 تا 40۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں تو اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتی ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کے سوا تم جن معبودوں کی دعوت دیتے ہو اور عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تابع داری اطاعت صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات ہی نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 37 تا 40۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالی کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹوکرے دیکھے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فرمان الہی ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 41۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو اس کام کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے اہل علم کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس خواب کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، ایسا کرنے سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساقی سے کہا کیا تم نجات پا جاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان سے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے والے ساقی کو آپ علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کئی سال تک مزید قید خانے میں ہی رہے۔ فرمان الہی ہے، اور جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا، اس نے کہا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ بس اسی طرح وہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ہی رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم شاہ مصر کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے ہمارے سیدنا یوسف علیہ السلام کا پارٹ نمبر 1 نہیں دیکھا تو آپ پہلے وہ ضرور دیکھیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اب ہم ملیں گے انشاءاللہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔